आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 57 था कि फिर अगर आप उनको लड़ाई में पाएँ तो उनके साथ उन लोगों को भी भगा दें जो उनके पीछे हों, शायद कि वो नसीहत पकड़ें। तो कुरान में आप ऐसी आयतें पाएंगे तो कि बार बार आता है कि इनको पकड़ें, इनको मारें और खूब खून बहाएं। तो इसका पूरा पस मंज़र जानने की ज़रूरत है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्की ज़िंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को बहुत ज़्यादा तंग किया, और इसके बाद जब मुसलमान मदीना में आ गए तो यहाँ पर भी बार बार ये हर साल ही फ़ौज चढ़ा लाते थे, ठीक है। और उसके बाद भी आप देखते हैं कि किस किस तरह से इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ के साथ जो मुआहदे किए थे उनको भी तोड़ते रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपको किसी कौम की तरफ से ख़यानत यानी बदअहदी का खौफ हो तो बराबरी की सतह पर उनका अहद उनके मुंह पर दे मारे, यानी फिर उनको बता दें कि अब हमारा तुमसे कोई अहद नहीं है। बेशक अल्लाह ख़यानत यानी बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। तो सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत तालीम दी जा रही है कि अगर दूसरे आपसे वादा खिलाफ़ी करते हैं तो आपने बग़ैर बताए वादा खिलाफ़ी नहीं करनी, बल्कि पहले अहद को तोड़ना है और फिर ये करना है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो ये ख्याल ना करें कि वो सबकत ले गए हैं, बेशक वो अपनी चालों से अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और काफिरों के मुकाबले के लिए तुम मकदूर भर कुव्वत यानी तीरों तफंग और बंदे पे घोड़े तैयार रखो जिनसे तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को और इनके अलावा दूसरों को डराए रखो जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह उन्हें जानता है। और तुम अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस आयत में बताया जा रहा है कि जंग के लिए पूरी तरह से तैयारी रखो, ठीक है। और जैसे अब जहादी की बात हो रही थी तो हम कैसे जंग के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि बाज़ औक़ात हम फेसबुक पे फंस जाते हैं, किसी को हम सही करना चाह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप ऐसी ही आयतें जो उनसी हैं कुरान में पढ़ रहे होते हैं तो आपको दलील के साथ बात समझानी नहीं आती क्योंकि आपके पास खुद ही इल्म नहीं है। बाज़ औक़ात आपके बच्चे कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं तो आप उन्हें नहीं समझा पाते हैं, तो कब समझाएंगे? जब आप अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, ठीक है। जब आपका होमवर्क पूरा सही होगा, ठीक है। जब मेहमान आने वाले होते हैं तो क्या होता है, पूरा होमवर्क किया जा रहा होता है ना, पूरी तैयारी करके रखी जा रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जहाद का भी यही सूरत हाल है कि इसके लिए तैयारी करके रखें। और अब हम औरतें देखें कि हम अगली नस्लों की तरबियत के लिए यहाँ लोगों से, क्योंकि अब जो वार है ना वो मीडिया पे हो रही है, मीडिया पे आपके दीन को बदनाम किया जा रहा है, तो उसको महफूज करने के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी? अपने इल्म को बढ़ाना होगा ना, वही इलाही से असल इल्म लेना होगा और फिर उन लोगों की तसल्ली करनी होगी। और जब दलील से बात समझाई जाती है ना तो जिसके दिल में खैर होती है वो मान जाता है, चाहे वो कोई यहूदी हो चाहे वो कोई ईसाई हो। हमारा होमवर्क ही कंप्लीट नहीं होता है तो हमने उनको क्या दीन की तबलीग देनी है? उल्टा फिर हम क्या करते हैं, गलत दीन से प्रेजेंट करके उनको हम दीन से रोकने वाले नाउज़ुबिल्ला बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे तुम उसका पूरा पूरा बदला पाओगे। जो वक्त, जो माल, जो सलाहियत आप अल्लाह के दीन की राह में लगा रही हैं ना, ये पलट के वापस आपके पास आता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी जगहों से नवाजा कि मैंने वो तमन्ना भी नहीं की होती थी, मुझे उसका शऊर भी नहीं होता था। वो बरकतें और हमारा हाल ये है कि नेमतें उतर रही होती हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप इर्द गिर्द से सुनते हैं ना कि दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में ये मुश्किलात हैं, हालांकि वो दुनिया कमा रहे थे, तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने उन चीज़ों से बचा लिया। तो ये बरकतें होती हैं और अल्लाह ताला दुनिया में ही आपको अजर व सवाब अता करते हैं। आखिरत का अजर तो इंशाल्लाह बाद में मिलने वाला है, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी अल्लाह की राह में जब तुम निकलोगे, इस राह में अपना माल लगाओगे, अपना वक्त लगाओगे तो कुछ भी नहीं जाएगा तुमसे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो आप भी उसकी तरफ माइल हो जाएं। सुभान अल्लाह, इस सब के बावजूद अगर वो सुलह की तरफ माइल हो जाएं तो आप भी फिर माइल हो जाएं। अब यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन से सुलह करने को कहा जा रहा है, हमें सिला रहमी करने को कहा जाता है, हम उस तरफ नहीं आते, ठीक है। रमज़ान से पहले कोशिश करें अपने सारे कराबतदारों से ताल्लुक़ जोड़ लें, गलती चाहे उनकी है या कुछ भी है, आप ये जोड़ लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। जब आप सुलह की तरफ बढ़ते हैं ना तो अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात अब जंग की हालात बताई जा रही है ना, तो इंसान के दिल में ख़्याल आता है कि हो सकता है ये बचने के लिए जो है सुलह की पेशकश कर रहे हो। नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें, आपने अल्लाह के लिए उनको माफ़ किया, उनसे सुलह की है तो अल्लाह ही आपका वारिस है। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और अगर वो आपको धोखा देना चाहें तो बेशक आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों से आपकी तायीद की, किस तरह से सहाबा कराम आपके लिए कुर्बान होने को तैयार थे और उसने इन मोमिनों के दिलों में उल्फत डाल दी। अगर आप दुनिया भर के सब ख़जाने खर्च कर देते तो भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ने उनमें उल्फत डाली। बेशक वो ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है।
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفت کس بات پہ ڈالی گئی تھی؟ ایمان پہ نا. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ تفرقہ بازی کو چھوڑ کے اگر ہم اللہ کے لیے دین کو خالص کر لینا تو ایسی محبتیں آپس میں پیدا ہو جاتی ہیں نا. اور انہی محبتوں کی ضرورت ہمیں اپنے گھروں میں بھی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ان محبتوں کی ضرورت ہے, اپنے خاوندوں کے ساتھ. شیطان کے وار بڑے کاری ہوتے ہیں. آپ بالکل سموتھ لائف جا رہی ہوتی ہے, گھر میں ہی کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا رہتا ہے, تو اس وقت بھی دعائیں مانگا کریں, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کا مال بھی آپ لگا لیں نا, اور بچوں پر بھی چاہے آپ دیکھ لیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی خامند ہے وہ بہت مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے لیکن الفت نہیں ہوتی ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, کیونکہ اخلاص نہیں ہے نا. تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. تو اور یہ جو ہے نا ایمان کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں یہ الفت ڈالی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد پر ابھاریں. حرِّضِ المؤمنین, اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے, اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں تو وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے, اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. تو جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ بہادری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر لحاظ سے بڑا سٹرونگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو عورتیں آپ کو باہر بنی ٹھنی نظر آتی ہیں, اپنے ہر چیز کو اجاگر کرتی ہیں نا, ان میں کوئی جذباتی طاقت کوئی کچھ نہیں ہوتا ان کے اندر. جتنا زیادہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کی جسمانی ذہنی جذباتی ساری صلاحیتیں مان پڑتی چلی جاتی ہیں. لیکن جتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی آپ میں ہر طرح کا حوصلہ, اور یہاں پر حوصلے کا امتحان ہے نا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہے. تو وہ اس زمانے کے مومنین کا کیا حال تھا کہ بدر کے میدان میں 300 مجاہدین ہیں جو کہ 313 ہیں جو کہ 1000 کافروں کے مقابل آگے. تو فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے نا تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. یہ ہم جیسے مومنین کا حال ہے نا کہ ہم جیسے جو 20 ہوں تو پھر تو وہ 200 کو دیکھیں تو بھاگ پڑیں. اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی, چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے. تو ابھی جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا تو اب آپ ایک دم سے پریشان ہو جائیں کہ اگر 20 ہم ہوئیں اور آگے سامنے 200 ہیں تو پھر تو ہم بھاگ جائیں گے. نہیں, اگر آپ کے 2 اور 1 کا مقابلہ ہے نا, سامنے 2 کافر ہیں اور آپ 1 ہیں, پھر بھاگیں گے تو پھر وہ گناہ کبیرہ میں آئے گا, ٹھیک ہے. اب تخفیف کر دی گئی ہے. اور اگر تم میں سے 1000 ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے, یعنی 2 اور 1 کا مقابلہ ہے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے بتایا نا کہ اور اس میں گھبرایا نہ کریں, ان سے مروب نہ ہوا کریں, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ان لوگوں سے آپ نے جنگ کرنا شروع کر دینی ہے, لیکن مومن کا ایک وقار ہوتا ہے کہ وہ جب راستے سے گزرتا ہے نا تو وہ غیر مسلم کو راستے کے یعنی کنارے پہ لگاتا ہے. ہمارا کیا حال ہے, ہم نے ہاتھ میں وضو کی بوٹل پکڑی تو ہم شرمندہ ہو کے جا رہے ہیں, وہ شراب کی بوتلیں پکڑ کے شرمندہ نہیں محسوس کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ مومن کا اپنا روب ہوتا ہے. اور یہ روب کب آتا ہے؟ جب آپ کو خود اپنے دین پر تسلی اور اطمینان یقین ہوتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ روب پیدا ہوتا ہے. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چھوٹے بچوں کو, میری بیٹی 3 میں ہے, اس کو اتنا سمجھا کے کہ باتھ روم کے لیے بوتل, وہ بڑی شرمندہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, انہیں بتا دیا کرو کہ ہم اس طرح سے ہم اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں اور یہ بیٹر وے ہے. تو وہ جو ہے بڑی مشکل انہیں کبھی کبھار ہوتی ہے, لیکن وہ بس روز کا ہے, روز صبح سمجھا کے میں بھیجتی ہوں. نہیں کرتے رہیں, اس کی آپ کو کرنی پڑے گی, روز کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. یہی میں نے بھی دیکھا تھا. اور پھر آگے سے پتہ ان کے کیا جوابات آتے ہیں کہ ایک پانی کی بوٹل ہے, ایک دوسری ہے, آپ بتائیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اوپر ٹیگ کر دیتے ہیں. میں نے کہا میرے بچے کو پتہ ہے, آپ کو کیا اس سے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رائٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کو یہاں پہ رائٹ ہے کہ آپ وہاں پر نمازیں پڑھیں, کسی نماز گاہ کا قیام کریں اور سب کچھ کریں, یہ آپ کے حقوق ہیں. اور وہاں پہ پہنچ جایا کریں کہ مجھے اپنے بچے کو بریک ٹائمنگ میں آپ کے پاس نہیں رکھنا, یا مجھے جمعے کے دوران میں اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لینا ہے. وہ آپ کو کچھ نہیں کہنے والے. یہ ہمارے اندر ہی جو ہے نا ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں کہ آپ سارے, جو مجھے یہاں پہ جب میں آئی تھی نا تو مجھے الحمدللہ اچھا گائیڈ کیا تھا کہ آپ سارے وہ حقوق پڑھیں. یہ جو ہیں ٹربن لگائے پھرتے ہیں اور ساتھ میں وہ خنجر بھی رکھتے ہیں, سب کچھ رکھتے ہیں, تو یہ تو زیادہ دہشت گرد ہیں ہم سے, لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں شرمائیں.
کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے، یعنی انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے۔ تو جب حق کا میدان برپا ہو جائے نا، اور یاد رکھیے یہ پہلے دن ہی جنگ نہیں ہو رہی، مکہ میں تو مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے، یہ تب ہو رہا ہے جب ابلاغ دین مکمل ہو گیا ہے، پیغام پہنچایا جا چکا ہے، حق حق ہو گیا، اس کے باوجود وہ سامنے آ گئے ہیں جنگ کرنے۔ تو اب ان کو سامان دنیا کے لیے نہیں چھوڑ دینا، پورا حق کو واضح کرنا ہے، خون ریزی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ فدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو تم نے 70 قیدی بنائے اور ان کو قتل نہیں کیا، تو وہ اگر اللہ کی طرف سے نہ لکھا گیا تھا تو یہ معاف نہ کیے جاتے۔ پھر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب اتنی سخت آیات اتری تو مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ جو مال غنیمت ہم نے حاصل کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کرا دی کہ یہ حلال ہے، اس کو کھاؤ اور پیو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے خیانت یعنی دغا کرنا چاہیں تو وہ اللہ سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اب جب ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے تو بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا ہے، خیانت تو وہ اللہ سے بھی کر چکے ہیں، اللہ ہی ان کا نگران ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ہجرت کریں۔ تو یہاں پر دو لوگوں کا حال بتا دیا گیا، اور انہی حالتوں میں ہم ہوتے ہیں، یا تو ہم ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، یا پھر ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے جہاد کی بات ہو رہی تھی نا، اگر ہم جہاد میں نہیں شامل ہو پاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ سچے راستے پر ہیں۔ اور جیسے ابھی ہم نے کہا کہ علم کا حاصل کرنا عورت کے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے، ٹھیک ہے، دین کا سیکھنا سکھانا جہاد ہے۔ اگر آپ خود دین نہیں حاصل کر سکتی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، حفظ نہیں ہو پاتا ہے، یا یہ کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، عالم دین بننا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مال لگائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کے جو آپ کے $10 ہے نا، بیک ہوم میں کسی کی 1 مہینے کی فیس پے ہو جائے گی، اور بہت سی خواتین نے ایسا کیا بھی ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ صدقہ خیرات کبھی یاد آیا رینڈملی آپ ڈال لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ خود کو لازم کر لینا کہ اتنا مجھے کسی فیس پے کرنی ہے، اس کی دنیا سنوار دیں، اس کی آخرت سنوار دیں اسے، اور وہ جو دین کے نام پر جو کچھ بھی کرتا رہے گا اس کا صدقہ جاریہ سبحان اللہ آپ کو جاتا ہی رہے گا۔ اور الحمدللہ اکنا میں تو ایسی بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ وہ اچھا، اب ایک اور ان کا حال بتایا گیا ہے کہ مکہ میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تو وہ ان سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ یعنی اگر مکہ والے اب ہجرت کر کے تمہارے ساتھ نہیں ملے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مدد مانگتے ہیں تو مدد تم کر سکتے ہو، لیکن پھر ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں کریں گے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ان یہود کی طرف سے اور اسی طرح مشرکین مکہ کی طرف سے کتنے معاہدے توڑے گئے ہیں، لیکن ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی جا رہی۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے تو ان کے خلاف اب اپنے فریقوں کی مدد نہ کرو، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو کبھی بھی اس بات کو جو ہے نا وہ اپنا بہانہ نہ بنائیں۔ کوئی غیر مسلم ہمیں نظر آ جاتا ہے نا تو ہم اس کے ساتھ کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی اس سے چیز خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا، غیر مسلم ہی ہے نا، اس کو جیسا مرضی نقصان دے دو، دھوکہ دے دو، اور اس کی وجہ سے آج مسلمان کتنے زیادہ بدنام ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم سب کا کوئی نہ کوئی رول ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں کی جو ہے نا وہ ایک اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے، اور یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، پتہ ہے کرتے تھے، وہ کہتے تھے غیر یہودی جو ان سے ان پر ہم پر کوئی گناہ نہیں، ہم ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں۔ وہ تو نعوذ باللہ اب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو، غیر یہودیوں کو وہ مخلوق یعنی وہ انسان ہی نہیں گردانتے، وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے، یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسے خیالات جو ان سے نا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ امانت تو مومن ہر جگہ پہ کرے گا، امانت کا پاس چاہے مسلم کے ساتھ ہے چاہے غیر مسلم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، معاہدے کی پاسداری ہر جگہ پہ وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے
کہ کسی نان مسلم کی دکان سے کچھ خریدا ہے اور آپ کو اس نے غلطی سے زیادہ دے دی ہے تو آپ واپس پہنچیں، یہ آپ پر لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا جو تم کرتے ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر دین علماء نے نہیں پھیلایا، کس نے پھیلایا؟ مسلمان تاجروں نے، کیونکہ ہمارے وہ تاجر جو تھے وہ دین اورینٹڈ تھے۔ اب تو خیر دین اور دنیا ویسے ہی الگ کر دی اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بدنام ہو رہا ہے دین بھی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جو کافر ہیں نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مواخات مدینہ جو کروائی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ان دونوں گروہوں کا یہاں پر احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، لیکن درجات جو ان سے نا سابقون الاولین کے ہیں۔ تو اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، ہر دور میں سابقون الاولون ہوتے ہیں، کیونکہ جو سابق ہوتا ہے نا، جو پہلے قدم رکھتا ہے، جیسے وہ آپ نے وہ اسٹوری پڑھی ہوگی کہ بارش کے قطرے نیچے آنے سے گھبرا رہے تھے تو پہلا بارش کا قطرہ پڑا تو بارش ہونا شروع ہو گئی نا۔ تو پہلی والا جو قدم نکالتا ہے نا، اس کے پیچھے ساری جو قوم ہے وہ اس کے مخالف ہے، اب اس نے اسٹیپ لے لی ہے، اب اتنے زیادہ روکنے والے ہیں لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو اس پہ جمے رہنا۔ تو اس کے بعد جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا، ہجرت مدینہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جن لوگوں نے مسلمان ہوئے ہیں ان کے درجات وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے نا، وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں اور سابقون الاولون ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک منکم، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو شروع میں تو ان کو آپس میں جو ہے وراثت کا بھی حصے دار ٹھہرایا گیا تھا مہاجرین و انصار کو، لیکن اس کے بعد جب وراثت کے احکامات اترے تو وہ سب کچھ پھر ختم کر دیا گیا۔ سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے، بند کرنی ہے پہلے؟ نہیں اب اسی کو چلنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براۃ من اللہ، اے مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تلاوت کی، اور اسی طرح سے مصحف عثمانی میں بھی اس کو نہیں لکھا گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ انفال کا ہی تتمہ ہے، یعنی جو مضامین سورہ انفال میں آ رہے تھے اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے جسے سبع طوال کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ شروع کی 7 بڑی صورتیں کر لے تو وہ جو ہے وہ اہل القرآن میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل مشرکین مکہ سے برات کا کہ ہم تم سے بری ذمہ ہیں، اب اپنا بندوبست کر لو، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر وہی بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے آج اسلام آیا ہے اور یہ کل برات ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پورا لمبا پروسیس ہے جس سے گزر کر اب یہاں پر برات ان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ ننگا حج طواف کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور ابوبکر صدیق جو ہیں وہ یعنی وہاں پر جا رہے ہیں، تو اب اور ساتھ میں علی رضی اللہ عنہ ہے، اب وہاں پر جو سا یہ سب کچھ ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بیزاری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فتح مکہ ہو گئی نا اب، تو اب یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آگے پھر کیا لایا عمل ہوگا وہ اختیار کرو۔ جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان سے اعلان برات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی وہ معاہدے ختم ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو، اس کے باوجود انہیں 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی، وہ کیوں؟ کہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ اس میں جون سا ہے اپنا جو ہے وہ تم علم حاصل کرو، اس کے باوجود بھی اگر تمہارا اس پہ شرع صدر نہیں ہوتا تو پھر اب تم مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو تو پھر اپنی امن کی جگہوں پر پہنچ جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ مسلمانوں کی طرف سے اب تمہارے لیے اعلان برات ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہیں، لہٰذا مشرکوں اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ سیرت کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو ایک پوری ریاست کا قیام ہوا ہے۔ آپ نے وہاں پر یہود مدینہ سے بھی معاہدے کیے، مشرکین مکہ سے بھی معاہدے کیے گئے تھے، صلح حدیبیہ میں آپ جیسے جانتے ہیں، اور ارد گرد کے مدینہ کے ارد گرد کے جو مشرک قبائل سے ان سے بھی معاہدے کیے گئے ہیں، اور اس طرح تو یہ اب ان معاہدوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدے کو نبھایا ہے ان کے ساتھ اپنا معاہدہ پورا کر دیں۔ بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ توبہ کی ہی کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ جو ہیں سورہ الانفال کی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹاپ پہ لگا دی جاتی ہیں اور لکھا جاتا ہے مسلمان تو بڑے دہشت گرد ہیں، دیکھو یہ چن چن کر غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وقت کیا آ گیا ہے کہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اگر اللہ کے دین کے راہ میں آؤ گے تو پھر یہ تمہارے لیے سب کچھ سزا بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر توبہ کر لو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو تو ان کی راہ چھوڑ دو، تو پھر ان کو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے قتل نہ کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اب اس سے اگلی آیت نہیں کوٹ کی جاتی، یہ یاد رکھیں، آپ کے بچے بھی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کیا باہر سے لے کر آ رہے ہیں، 7-8 گھنٹے وہ کہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایک ماں کا کیا کام ہے کہ باتوں باتوں میں اس سے اگلوائے، اس کے ساتھ اس کا اعتماد بحال ہو کہ وہ خود آ کے بتائے کہ ماما میں نے آج ایسی عجیب طرح کی بات سنی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور اگر وہ نہیں بتاتے تو آپ خود ان سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ایک کو اٹھا کر آپ اسلامک اسکول میں داخل کروا دیں، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی مجبوریاں ہوں، لیکن غافل تو نہ ہو جائیں کہ کس معاشرے میں آپ ان کو بھیج رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ آپ تو اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں ہیں، دین سکھا رہی ہیں، لیکن بچے آپ کے 7-8 گھنٹے، میرے تو خود اپنی بیٹیاں کہتی تھیں کہ ماما آپ باہر نہیں نکلتی، آپ کو کیا پتہ کیا فتنے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ آپ کا معاملہ ہو اور ان کو سمجھائیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگتا ہے، کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ کلام سن لے، اللہ کا کلام سن لے، دعوت اس تک پہنچ جائے،
یہ کام پہلے کرنے کا ہے. ہم پہلے حلے میں دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں. کیا؟ جنگ، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ نہیں. پہلے اس کو حتیٰ یسمع کلام اللہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو کہ وہ خود ہی حق و باطل کا فیصلہ کر لے. اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. ہم کتنا علم رکھتے ہیں اپنے دین کے بارے میں؟ یہ علم کا نہ رکھنا ان کو بہکائے ہوئے ہے اور ان کو اللہ کے دین کے خلاف یہ مختلف طرح کی کاروائیاں کرنے پر مجبور کیے ہوئے. ان کو وقت دو کہ وہ علم حاصل کر لیں. بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا. پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. کس طرح مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا. اب ایسی بھی جو ان سی آیات کوٹ نہیں کی جاتی کہ ان مشرکوں کا اپنا کیا حال تھا. ٹھیک ہے، یہ کیسا رویہ مسلمانوں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور ان کی عہد کی پاسداری کا کیا حال تھا. وہ اپنے منہوں سے یعنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا. بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا اور وہی حد سے گزرنے والے ہیں. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اتنی باتوں کے بعد جب اگر کوئی دین قبول کرتا ہے نا، آج آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، آج آپ اس کے لباس پہ کوئی بات کر کے آئی ہیں، کل وہ بھی آپ کی طرح بن جاتی ہے. آپ سے نا اس کی پرانی زندگی بھلائی نہیں جاتی. دیکھا کریں اپنے ایمان کی حالت کو کہ اگر وہ آج کہہ رہی ہے کہ میں مومن ہوں، ہم پتہ ہے کرتے ہیں ہمارے تو دلوں سے چیز جاتی نہیں اور ہم یعنی کہنا یہ چاہیے کہ لتے لینے پہ پڑ جاتے ہیں دوسروں کے. تو حالانکہ وہ کہہ رہے کہ میں اپنی زندگی کو بدل چکا ہوں. بالکل یہی معاملات بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان بھی پیش آتے ہیں نا. تو یہاں پر فرمایا گیا توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں. ان کو پھر بھائی سمجھو، پھر ان کو تانے نہ دو ان کی پرانی زندگی کے. ہم بچوں کو تانے دینے سے باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم اپنی نشانیوں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو. بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آئیں. ٹھیک ہے، اب وہ دین میں تان کر رہے ہیں اور دین کے بارے میں ایسی پراپوگنڈا کر رہے ہیں، نہ صرف خود رک رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. تو اب ان سے مقابلہ کرو. ٹھیک ہے، جیسے ابھی کہا تھا نا کہ میڈیا پہ وار ہوگی تو پھر دلیل کے ساتھ وہاں پر بات کرو. کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا؟ اب یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں سے اب جنگ نہیں کرو گے. انہوں نے پہلے ہی تم سے لڑائی شروع کی، یعنی اول مرتبہ تو انہوں نے ہی شروع کیا تھا. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان کیا ہم سے طلب کرتا ہے؟ کیا اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں؟ تو ہم سب اپنے دلوں میں سوچیں کہ جب ہم اللہ کے حکم پر جمتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو کیا دنیا کا خوف ہمارے آڑے آتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دنیا سے ڈر کے آج آپ اپنی راہ کھوٹی کر لیں گے نا تو اللہ کو پھر نہیں آپ کبھی راضی کر سکتے. لیکن آج اگر آپ اللہ کو راضی کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سب راہیں آسان کر دے گا، لوگوں کو آپ سے راضی کر دے گا. ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈک بخشے گا. یعنی جتنی تکالیف وہاں پر کر کے آئے تو اب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا. جیسے ابھی صبر کی بات ہو رہی تھی نا، تو جب آپ صبر اور استقامت اختیار کرتے ہیں نا تو وہ لوگ جن سے آپ کی بنتی نہیں ہے اور انہوں نے آپ کے دین کی راہ میں بہت رکاوٹیں ڈالی ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے پیارے ہی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی ہوں، تو لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ صبر سے قائم ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ ان کے دلوں میں بھی خیر ڈال دیتا ہے. پھر ان کو آپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں، پھر وہ آپ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ وہ دیکھو میں نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا نا وہ درست ہی تھا الحمدللہ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور جنت تمہاری ہو گئی؟ نہیں، آزمائشیں ہوں گی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تو پھر کون لائق ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے؟ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا. لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. کیا ہم ہیں اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے؟ اچھا یہ بتائیں اللہ کی مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے فانوس لگا کے، صفائیاں کر کے اور تالے لگا کے بند کر وہاں پر جائیں. بچوں کو اور
ہاں 5 وقت کی نمازیں وہاں پر ادا کی جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں اور وہاں پر اللہ کا نام بلند کیا جائے، ٹھیک ہے. تو تحیہ رکھیں. یہ ہماری عورتوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑا، ان پر پابندیاں لگی تو نسلیں دیکھیں وہ بھی مسجدوں سے دور ہوتی چلی گئیں. کھینچ کھینچ کے مسجد میں جانا پڑتا ہے بچوں کو، ان کے دل ہی نہیں لگتے ہیں وہاں پر. یہاں پر تو الحمدللہ کہ کیسے بہاریں ہیں، لیکن آپ بیک ہوم میں جا کے دیکھیں مشکل سے آپ کو مسجدیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بس اس بات میں ڈالا نا، گروہی اختلافات میں پڑ گئے. وہ کسی وجہ سے روکا گیا تھا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے کہ ان کو تفریح گاہیں نہ بناؤ، وہاں پہ بن ٹھن کے نہ جاؤ. تو حکمت کے ساتھ، یعنی ایک عورت کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ وہ دین سیکھنے کی جگہ پر اللہ کے گھر جا رہی ہے، تو آپ کو یہ خود شعور ہونا چاہیے. آپ مردوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیں. وہ کیوں روکتے ہیں آپ کو مسجدوں سے؟ کسی وجہ سے روکتے ہیں نا، ان وجوہات کو ختم کریں. لیکن مسجدوں سے اپنا تعلق نہ توڑیں، ان کو آباد کریں. اگر آپ کے پاس دین ہے تو وہاں پر جائیں، لوگ آتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے لیے پھرتے ہیں، کوئی لوگ نہیں ملتے ہیں، عورتیں نکلتی نہیں ہیں، عورتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے دین سکھانے کے لیے. تو مسجدوں کو ایکسکیوز کرتی ہیں اکثر خواتین، مسجدوں میں نہیں جاتے، عید وغیرہ کی نماز میں بھی نہیں آتی تھی، وہ مسجدوں میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ کیونکہ ایک پورا جو ہے نا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا. اب وہ بنیاد میں کام کرنا ہوگا، مٹی اکھاڑنی پڑے گی اوپر سے، بہت مشکل ہے. اور ایک مشکل یہ بھی ہے، جیسے چھوٹے بچے کو، میرا چھوٹا والا 2 سال کا ہے، میں اکثر جمعے پہ جاتی ہوں. اکثر عورتیں جو ہیں وہ برا مان رہی ہوتی ہیں کہ ہماری سجدے کی جگہ دوڑ رہا ہے. مجھے پھر میرا دل نہیں چاہتا اس وجہ سے پھر جمعے کو، حالانکہ میں جا سکتی ہوں لیکن ہے نا کیونکہ میں بچہ نہیں چھوڑ سکتی. جمعے کا درس ہی سن لینا تو کس طرح پورا دن آپ کا نا، وہ آپ اس کو لے جائیں، اس کو عادت ہو جائے گی. ہاں نہیں، لیکن باقی آس پاس جو عورتیں ہیں نہیں، اس بچے کو عادت ہو جائے گی. وہ آہستہ آہستہ جب دیکھے گا نا کہ مسجد میں مجھے کیسا، صحیح کہی، اس میں پھر ہم لے جائیں بچے کو. میں آپ کو بتا رہی ہوں بچہ عادی ہو جاتا ہے. میں نے خود آزمایا ہوا ہے. خواتین برا مان رہی ہوتی ہیں، بلکہ میرے بچوں کا کیا معاملہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ یعنی اس سے بچائے بناوٹ سے، کہ میرے بچوں کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میں کبھی ان کو ایسی مسجد میں لے جاتی تھی نا جہاں پہ وہ بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، تو میرے بچے زیادہ بادر ہوتے تھے. میں کہتی نہیں، میرے بچے مجھے دے دو، میرے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے. جو میری چھوٹی والی تھی نا وہ ایسی ہی تھی، وہ بھاگتی تھی آگے آگے، ادھر ادھر جاتی تھی. بڑا بچہ وہ سینسیبل تھا، وہ اس کو روکتا تھا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ خود ہی ٹھیک ہوگی، اس کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں پر آئی ہوئی ہوں. تو اس کو لے جانا نہ چھوڑیں. اور آپ اپنی پوری کوشش کریں. آپ کو ہمیں یہ دیکھیں، یہ بھی تو تعلیم بھول گئی کہ بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اس بات پہ کتنا بولتے ہیں. بچہ رو رہا ہے، وہ اس کو تھوڑی دیر اٹھا لو، اس کو تسلی دے دو، وہ اتر جائے گا نیچے. پھر اس کو عادت ہو جائے گی کہ یہ ماں یہ کوئی کام ایسا کرتی ہے، مجھے اس وقت یہاں پر، اس کی تسلی ہو جاتی ہے. ہم اس کو رونے دیتے ہیں، وہ پیٹتا رہتا ہے بیچارہ. وہ بچہ نماز سے بھاگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ماں کر رہی ہے کہ میں اب اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا. یہ چیز کو بھی لے کے لوگ کرتے ہیں، بیچ میں جو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے کو گود میں لے کے آپ نماز پڑھا، بچے کو سنبھالو. دیکھیں یہ سب کچھ جو انسان نا، یہ صبر کے ساتھ سننا پڑے گا، صحیح بات، یہ برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کرنا ہے. ان تک ابھی نہیں پہنچا نا دین. آہستہ آہستہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا کچھ بھی، آپ کو بس برداشت کے صبر کرنا ہے. وہ برداشت کا آپ کا امتحان ہے، آپ کا امتحان. بچوں کو بھی مارنا ڈانٹنا نہیں ہے. وہ پھر اچھا ماریں گے تو وہ کہے گا، وہ اس کا نا برین سیٹ یہ بن جائے گا کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مجھے مار پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت پیار میں جو ہے ایک روم الگ ہے، ہاں وہاں پر ہے، ماں اور بچوں کے لیے ساؤنڈ پروف ہے. اور باقی لوگ بھی اپنی عبادت آرام سے کر لیتے ہیں. ہم لوگ لیکن وہ ساری جگہ پر نہیں ہے نا، ہر جگہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن وہ یہ کہ بچے کو آپ گود میں لے لیں تاکہ کم سے کم دوسرے لوگ بادر ہوں. جی آپ کو تو مکی پاس پڑتی ہوگی نا. جی مکی جانا ہوتا ہے. نہیں ویسے مکی مسجد میں کبھی فرائیڈے کو کوئی ہوتا ہوگا، جیسے کبھی بڑے اکثر لوگ سکون سے نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں نا، تو پھر بچوں، لیکن آپ جائیں ضرور، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آمین. اچھا تو یہ یہاں پر اب فرمایا گیا، اچھا مسجدیں کون آباد کرتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. دیکھیں یہ جو مسجدیں ہیں نا، آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں، بار بار آپ کو یاد کراتی. کچھ تو آپ سن کے آتے ہیں، چلیں آپ نہیں جا سکتے، راتوں کی نمازوں میں عورتیں حاضر ہوتی تھیں، آپ نہیں جا سکتے رات کی نماز میں، آپ جمعے والے دن چلے جائیں. چلیں مہینے میں ایک جمعہ کوئی تو کریں، کچھ تو کریں. تو یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا. لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا؟ اب یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہو سکتے. تو کل پانی پلانے کی بات ہوئی تھی نا، پانی پلانا صدقہ ہے، لیکن مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہم بہت افضل کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اول چیز کیا ہے؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور اللہ ظالم لوگوں کا ہدایت نہیں دیا کرتا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کی، اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. تو میں کہتی ہوں ہم نے چاہے ان ملکوں کی طرف ہجرت کی ہے کسی اور ہی نیت سے، لیکن اب آج ہم بھی اپنی نیتوں کو اس راہ میں خالص کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے اس جگہ پہنچایا ہے نا، اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ ہی تو کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے وہاں پر مدین پہنچا دیا گیا، تو آپ کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. ہم میں سے بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں کہ یعنی چلیں بیک ہوم کی بات نہ بھی کی جائے، ماں باپ کے گھر سے خامندوں کے گھر میں پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں پتہ نہیں میں کہاں پر آ گئی ہوں اور میں اب دین کا کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ نے پہنچایا نا آپ کو، آپ نے دیکھنا ہے کہ میں وہاں پر کیا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہم آج بھی اپنی اگر نیتوں کو خالص کر لیں کہ یا اللہ ہماری یہ ہجرت جو دین کے لیے نہیں تھی، دنیا کے لیے ہی تھی، تو اسے دین میں قبول کر لے اور ہمیں یہ تمام اجر و ثواب عطا فرما دے. وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. تو کبھی بھی ایمان پر کفر کو ترجیح نہ دیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو دوست بھی نہ بنایا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، یعنی جو تمہیں اپنے کاروباروں کا فکر رہتا ہے نا، بزنسز کا، اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی وہ گھر جنہیں عورتیں سجا کے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اب دین سیکھنے کے لیے چلے گی تو میرے گھر کا کیا حال ہو جائے گا، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یہ ساری چیزیں جو ان سے نا اللہ کی محبت کے تابع رہنے چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ محبتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ نہ ہو تو ہم کیسے اٹھ کے خامن کا کام کریں، کہ ہم بچوں کے لیے ہمارے دل میں محبت اور مربت رحمت نہ ہو تو ہم کیسے ان کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اللہ کی محبت کے تابع رہیں. جہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی محبتیں اوپر چلی گئیں اور آپ اللہ کے آیت کے ہوئے فرائض سے غافل ہو رہی ہیں تو سمجھے آپ فتنے میں پڑ گئیں، اس سے باہر آئیں. ٹھیک ہے، اللہ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی غفلت میں پڑنے سے بچائے. اور یہ تو بڑی بڑی بات ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، تو کیسے ہم کوئی بچے کا پروجیکٹ ہے، کوئی کسی بچے کی کوئی تعلیمی کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، یا اس کی شادی کا معاملہ ہے، یا اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ اپنے حواسوں پہ سوار کر لیتے ہیں نا، اور بعض اوقات شکوے شکایات بھی. تو دیکھا کریں کہ میرے ایمان کا کیا درجہ ہے نا، اللہ سے کیسا تعلق ہے، کہ اس محبت میں کیسے جان ہلکان کر رہی ہوں، کہ اپنے فرائض سے غافل ہوں. بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی محبت آپ کے آڑے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں سر جاتا ہے اور اٹھ بھی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کس کے آگے جھکے ہیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے معاف فرمائے. یقیناً اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا. اب پیچھے جو ہے جنگ بدر کی بات ہوئی، مسلمان اس وقت اسباب پر بھروسہ کر رہے تھے. اب جنگ حنین جو ان کی آخری جنگ ہے فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ابھی بتایا نا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے وہ لوگ جو کہ ڈرے ہوئے تھے وہ دین قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن اس وقت کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اپنی جمعیت پر بھروسہ کیا. نازاں ہو گئے کہ آج تو ہم اتنے زیادہ، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے. ہوتا ہے کبھی ایسے، آج تو میں نے پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں، آج کھانا کیسے کم پڑ سکتا ہے، اور آج تو لوگ میری واہ واہ خوب کریں گے. لیکن عین وقت پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی محنت پہ وہ کیا ہوتا ہے نا، بھروسہ کیا ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن توکل اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے راہیں آسان کر دیتا ہے کہ سارے کام ہو بھی جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی. یوم بدر کا بھی ذکر آ گیا اور یوم حنین کا بھی ذکر آ گیا. تو توکل انسان اللہ پر رکھے. تو مسلمان اب یہ بھی جو ہے نا، توکل کن کا ماند پڑا تھا، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا،
وہ بھی ایمان کے اتنے بلند ہائٹس پہ نہیں پہنچے تھے، تو وہ کثرت نے انہیں خوش فہمی میں ڈالا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، یعنی اور پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے۔ وہ جو حوازن اور یہ جو قبائل تھے نا جو ان کے آڑے آئے، وہ بڑے تیر انداز تھے، اور جب انہوں نے چھپی ہوئی جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو امتحان میں ڈالنا تھا نا انہیں، وہ جو ایک بھروسہ اپنی اس پہ کیا ہوا تھا نا، جو ہی اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر ساتھ ہی وہ شیک ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آ گئی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ 5 منٹ رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہیں ہی پلید، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ برات کا اعلان ہو رہا ہے نا، تو اب مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ وہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے بھی جس طرح وہ ننگا طواف کرتے تھے، اور ویسے بھی جو ہیں مشرکین نجس ہیں کس طرح سے، باطنی اعتبار سے، کیونکہ جو عقائد ہے نا اس کی بھی گندگی ہوتی ہے نا، شرک کی گندگی ہوتی ہے، تو دونوں طرح سے صفائی کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اور وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ تو اہل کتاب سے جب لڑا جائے تو وہ اگر وہ ذلیل ہو جائیں تو آپ کے یعنی ماتحت ہو جائیں تو پھر وہ جزیہ دیں گے۔ یہ جو ٹیکس آپ کے اوپر اب لگے ہوئے ہیں نا دوسرے ممالک میں، اس کی کیا ذکر ہے۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کہ کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں یعنی نقل کرتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں پھرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جیسے پہلے کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اسی طرح انہوں نے بھی کیا، اور مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں احبار علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس سلسلے میں نا یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کو رب کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی عبادت کبھی نہیں کی، یعنی الہ بنانا کیا ہوتا ہے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس کے آگے جھک جانا، جیسے بتوں کے آگے جھکا جاتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دراصل اللہ کو الہ ماننا کیا ہے، اس کو معبود برحق ماننا کیا ہے، رب ہی کی تعریف میں شامل ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر، ٹھیک ہے۔ تو خالق جس نے پیدا کیا، مالک جو کہ آپ کو اون کرتا ہے، وہی آپ کی تدبیر کرتا ہے، وہی آپ کے لیے احکامات اتارتا ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور کے حکم سے اللہ کے حرام کردہ کو، حتیٰ کہ یہ اس کی مان کے چاہے آپ حلال کو ہی فالو کریں لیکن مان آپ اس کی رہے ہیں، تو وہ سب کچھ کیا ہے کہ آپ نے ان کو معبود بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو شرک ہے نا اس کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ خالی یہ کہہ دینا کہ اللہ معبود ہے میرا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اس کے احکامات کے مطابق چلنا دراصل اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تبایا جائے گا، پھر اسے ان کے ہاتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مال ہے یہ زکوٰۃ کا بھی، اس کو آپ اس میں بھی آ سکتا ہے، قرآنی وعید ہے کہ حکم تو یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے نا، وہ اسی طرح نعوذ باللہ مسلمانوں کے لیے وہ ہو جائے گا کہ اس کو پھر تپایا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کی
ماتھوں پہلوؤں پیٹھوں کو داغا جائے گا اور پھر انہیں کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. کتنا مشکل ہے آج لوگوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا نا، حالانکہ یہ فریضہ ہے. ٹھیک ہے، تو حتیٰ کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مال ہے نا میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ اسی سونے میں سے نکال لیں. ٹھیک ہے، اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس مال کو کون کرتا ہے. یعنی شوہر یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنی بیوی کو پہنا دیا، اور بیوی کہہ دے کہ چونکہ میں کماتی نہیں ہوں تو میں پھر اس کی کیا زکوٰۃ دوں. یہ اتنا بڑا حکم ہے. ایمان کی بنیاد ہی آپ جانتے ہیں نا ارکان اسلام کیا ہیں، تو اس میں زکوٰۃ جو ہے تیسرے نمبر پر آتی ہے. تو چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہمارے جو 3 یہ بیک ہومز ہیں نا، یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں پہ تو لوگ جمع ہی جو ہے نا کنز کی صورت میں کرتے ہیں. بڑے بڑے سیٹس بنا کے رکھتے ہیں، سونے کی اینٹیں بنا کے رکھتے ہیں برے وقتوں کے لیے. تو بھائی برے وقتوں کے لیے رکھا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی تو دو اس کی. اس کے وقت تم کہتے ہو کہ نہیں پہننے کا زیور ہے، وہ پہننے کا زیور کب ہے؟ وہ تو شو شاہ کے لیے پہنا جاتا ہے، اور اس کے بعد عام حالات میں کب پہنا جاتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، تو یہی دراصل جو ہیں وہ کنز ہے، اس کے پھر دھیان رکھنا ضروری ہے. اور خاص طور پر یہ کہ جب اس پر سال گزر جاتا ہے، اسی طرح سے اور بھی جو بھی ڈھیر ہم نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں ڈالرز کے ہیں، یا بعض اوقات بیٹیوں کے جہیز کے نام پر بہت مہنگی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر وہ نصاب کی لمٹ کو پہنچ جاتی ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں. سب جو ہے نا یہیں پہ ہی تو سب کچھ کر کے جانا ہے، وہاں پہ تو کوئی مہلت نہیں. اور پیچھے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بچے کریں گے یا کوئی کر دے گا، آپ نے اپنا کام نہیں کیا، بچے آپ کا کیا کام کریں گے؟ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہے. اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے. چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرو. اس میں سے ایک تو جو ہے نا عمرے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، جو الگ ہے رجب، اور 3 جو ہے اکٹھے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ذی الحج اور محرم. اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. اب یہ بتایا کرتے تھے حرام مہینوں کا ان کو بھی پتہ تھا، لیکن جب جنگ کرنا چاہتے تو کسی مہینے کو جو ان سے حرام مہینے کو حلال ڈکلیئر کر دیتے تھے، اور اس طرح آگے پیچھے کر دیتے تھے مہینوں کو. اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں. وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. یعنی اس طرح کا بگاڑ انہوں نے اپنے دین میں کر رکھا تھا. ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تھوڑا سا کر لیں اور ربع تک چلے جائیں. کیا ٹائم ہے؟ 1:02 کتنا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ لگے گا. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے. اب پھر یہاں پر وہی مثال ہے کہ جب آپ کو قرآن کلاسز میں آنے کو کہا جاتا ہے تو اس وقت دیکھا کریں کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی دنیاوی مفاد آڑے آ جاتا ہے. اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا فرما دیں گے اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا. ہجرت مدینہ کی بات ہو رہی ہے. وہ 2 میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے. جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا. تو جب بھی مشکل کا معاملہ پیش آئے تو اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت ہی زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بچا لیا. تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو دونوں صورتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جس طرح بھی ہو انسان اللہ کی راہ میں نکلے، انفرادی طور پر نکلے، اجتماعی طور پر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا، اگر آپ خود علم نہیں حاصل کر سکتے تو آپ کسی کو سکھانے کے لیے مال لگا سکتے ہیں. اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا، یعنی تبوک کے سفر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کہیں قریب ہی جانا ہوتا اور مال غنیمت ملنے کا چانس ہوتا تو منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے. اب ہر کوئی اپنے اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہے. اور لیکن کٹھن منزل ان کی دور ہو گئی، اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. تو منافقین کا کیا حال تھا کہ لگے بندے نمازیں بھی ادا کر لیتے تھے،
لیکن جنگ کے لیے نکلنا پڑتا تو مصیبت پڑ جاتی تھی. اور آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ منافق پر نا فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری پڑتی ہے. تو کہیں ایسا معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں کہ فجر کے وقت سوئے رہ جاتے ہیں یا عشاء کے وقت تھک ہی بہت جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دنیاوی کاموں میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ قیام کو وقت نہیں ملتا. یہاں جیسے آگے رمضان آ رہا ہے تو افطاری میں اتنا وقت لگا دیا کہ تراویح میں کھڑے ہی نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اپنا معاملہ دے سکتے ہیں کہ دلوں میں ایمان ہے کہ نفاق ہے. اور عصر کی نماز بھی منافق کیا کرتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو تب 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے. عصر کی نماز کی حفاظت کی بڑی تلقین آئی ہے، اس کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اجازت دے دیتے تھے نا، کیونکہ کوئی آگے بہانہ کرتا تو آپ تو رحیم تھے تو آپ کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا کہ آپ پہلے یہ جان لیتے کہ کون ان میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے. اب یہاں پر جون سے نا ایک لیڈر کی بات بتائی جا رہی ہے، آپ کی اس کلاس کی جو بھی لیڈر ہیں وہ آپ کو اجازت دے بھی دیتی ہیں، آپ اپنی مجبوری بیان کر دیتے ہیں، وہ آپ کے دلوں کا حال نہیں جانتی، لیکن آپ خود جانتی ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یعنی متقین تو نکلتے تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے. آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں بڑے تردد کر رہے ہیں. اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی جب انسان کی جیسی نیت اور جو حالات ہوتے ہیں نا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور ویسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. اور پھر منافقت کی حالت کیا ہوتی ہے منافق کی، کہ وہ پھر جب حالات بھی نہیں نا پیدا ہوتا تو وہ کہتا ہے میرا دیکھا اللہ تعالیٰ بھی نہیں تھے چاہ رہے کہ میں نکلوں. ایسا ہوتا تو نہیں ہے نعوذ باللہ. تو دیکھا کریں کہ ہمارے دل کا معاملہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا کسی کام کی تو مدد بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ ضرور سامان اکٹھا کرتے. جی آیت نمبر 47 کرنی تھی. اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے، یعنی دل ہی تھوڑا کرتے تم لوگوں کا، اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے پھرتے. اور تم میں سے بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے. اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں. اب یہاں پر جو سا نا ایک منافق کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ مجھے جہاد پر لے کر جائیں گے نا تو وہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر سکوں گا، اسی لیے میں گھر ہی بیٹھا ہوں. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر مال میں کسی جگہ پر کوئی درس ہو رہا ہے تو پتہ نہیں میں وہاں پہ جا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں آپ کے دل کی حالت کیا ہے. بے شک جہنم یقین کافروں کو گھیرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش لوٹ جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی بھلائی پہنچے مسلمانوں کو تو پھر یہ کہتے ہیں او ہم تو پیچھے رہ گئے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اچھا ہوا نا کہ ہم گھر ہی رہ گئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 51 تک ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.